अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम गालिब की जो गज़ल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो निस्बतन मुश्किल है, लेकिन चूँकि गालिब के कलाम को पढ़ने के लिए हमें आसान से मुश्किल की तरफ ही जाना था, तो इन मुश्किल गज़लों का भी हम तज़किरा करते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि अगर हम मुश्किल समझकर छोड़ते रहे तो फिर ये असबाब जो हैं, ये सबक जो है ये मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। चूँकि हमारी कोशिश ये है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ज़्यादा गालिब से आपको रूशनास कराएं, तो हमें इसमें हर किस्म की गज़लें शामिल करना पड़ेंगी। और वैसे भी ये प्रोग्राम बहुत आम लोगों के लिए नहीं है, ये उन्हीं अहबाब के लिए हैं जिनको शेर व अदब से दिलचस्पी है और जो गालिब को एक सबक के तौर पर पढ़ना चाहते हैं ताकि उसको समझ सकें। तो इस किस्म की गज़लें वक्तन फ़वक्तन आगे भी आती रहेंगी। और हमारी आपसे एक गुजारिश और भी है कि अगर आप किसी कोई ख़ास गज़ल समझना चाहते हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश पूरी कर सकें। तो चलिए आज की गज़ल की तरफ चलते हैं। इसका मतला है, यक ज़र्राए ज़मीन नहीं बेकार बाग का, यहाँ ज़्यादा भी है फ़तीला है लाले के दाग का। अब यक ज़र्रा यानी एक ज़र्रा भी बाग का बेकार नहीं है, और ज़्यादा जो है वो कहते हैं रास्ते को, और फ़तीला कहते हैं बत्ती को, चिराग की बत्ती। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहीं बारूद फाड़ना होता है तो उसके लिए भी आपने सुना होगा, तो वो एक बत्ती होती है, उसको आग लगाते हैं जो बिलाखिर बारूद तक पहुंचती है और बारूद धमाके से फट जाता है। तो लेकिन यहाँ मुराद जो है वो चिराग की बत्ती है। तो इसकी शरह हम कुछ ये करेंगे कि वो कहते हैं कि बहार का मौसम है और हर जगह पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा है या फूल ही फूल हैं, और ज़मीन का कोई हिस्सा भी इन फूलों से या इस सब्ज़े से खाली नहीं है। और इस कदर ज़्यादा ज़मीन की ताकत की वजह से, फूलों की ज़्यादती की वजह से ये हालत हो गई है कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिलती, और ख़ाली जगह भी हैं वो भी यानी इतनी ज़्यादा तंग हो गई हैं कि ये मालूम होता है कि ये रविशें नहीं हैं, यानी रास्ता चलने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये लाला के फूल के ऊपर जो दाग होते हैं उनके चिरागों के लिए कुदरत ने बत्तियों का इंतज़ाम कर दिया है। और अच्छी तशबीह है, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इस तंग और महदूद जगह में भी कुदरत अपना जलवा दिखाती है। जिस तरह बत्ती शोले की बदौलत रोशनी का सामान करती है, तो शेर में बस बहार की आमद और फूलों की कसरत और रंगो बू का ज़्यादा होना, बस यही कुछ बयान किया गया है और अच्छी तरीके से बयान किया गया है। इसका अगला शेर है, बे मैं किसे है ताकत आशोब आगही, खींचा है उज्र हौसला ने ख़त अयाक का। अब ये समझ लीजिए कि आशोब कहते हैं फितना या हंगामा या जोश व खरोश, और आगही का मतलब होता है होश में होना, शऊर में होना, किसी चीज़ का इल्म होना। और अयाक कहते हैं शराब के प्याले को। ये तमाम अल्फाज हमने आपके सामने लिख भी दिए हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं। और ख़त जो है उससे मुराद वो है कि जो आपने देखा होगा कि आजकल तो शायद नहीं होता, लेकिन किसी ज़माने में ऐसा होता था कि दवा की जो मिक़दार आपका इलाज करने वाला डॉक्टर या हकीम जो भी देता था, तो उस पर जो शीशी होती थी उस पर निशानात लगा दिए जाते थे कदर के हिसाब से। यानी आपको इसमें से इस जगह से लेकर इस जगह तक आपको ये दवा पीनी है। तो वो शराब के जो प्याले होते हैं उन पर भी निशानात लगा दिए जाते थे। आपने देखा होगा जैसे पानी नापते हैं दरियाओं में या डैम में, तो वो बीच में एक लकड़ी खड़ी होती है जो कुछ भी होता है, और उस पर निशानात लगे हुए होते हैं कि पानी यहाँ तक पहुँचा, पानी यहाँ तक पहुँचा या यहाँ तक कम हुआ। तो उसी तरह वो शराब के पैमानों के ऊपर भी निशान लगा देते थे
کہ ہر آدمی اپنے حساب سے پیے، یہ نہیں کہ بہت زیادہ پی جائے اور اس کو اندازہ نہ ہو کہ میں نے کتنی شراب پی لی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شراب سے جب تک آدمی بدمست نہ ہو تو جو کائنات میں یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے متعلق جو بھی علم کا فتنہ ہے اور ہنگامہ ہے وہ کس دل سے برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ شراب پلانے والے اتنے حوصلے والے نہیں ہوتے، وہ ناپ تول کر اور مقدار دیکھ کر شراب پلاتے ہیں، تو جس سے ہماری وہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی کہ ہمیں آشوب علم یعنی علم کا جو ہنگامہ ہے اس کی آگاہی ہمیں حاصل ہو اور ہمارا دکھ اور درد ختم ہو جائے۔ مثلا یہ دکھ کہ یہاں کی زندگی عارضی ہے اور انسان کو بہت جلدی یہاں سے چلا جانا ہے، یا یہ دکھ کہ جن عزیزوں اور دوستوں سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے وہ بھی ہماری طرح آگے پیچھے یہاں سے چلے جائیں گے اور ہمیں ان کے جدائی کا داغ برداشت کرنا پڑے گا۔ اور یہ دکھ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں سچی دوستی اور وفا تو بالکل ہے ہی نہیں، اور اس قسم کی تمام چیزیں انسان کے لیے دکھ، پریشانی اور تکلیف کا باعث ہوتی ہیں۔ تو شراب ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ کر دینے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے بغیر حقیقتیں برداشت ہی نہیں ہو سکتی۔ تو ان کے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ شراب اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ آدمی اس کو پی لے اور پینے کے بعد وہ بالکل دنیا اور مافیہا سے بالکل بے خبر ہو جائے، تاکہ ان کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں مصیبت یہ ہے کہ یہ شراب دینے والے اتنے کم حوصلہ ہیں کہ ہمیں ناپ کے شراب دیتے ہیں تو ہم پہ وہ بے خودی کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، اور جب ہم ہوش حواس میں رہتے ہیں تو ہمیں یہ سارے صدمے برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ آپ نے یہ پہلے بھی سنا ہوگا، محاورتاً بھی استعمال کرتے ہیں لوگ اس کو کہ جی جو عشق ہوتا ہے وہ دماغ کی ایک طرح کی خرابی ہوتی ہے۔ بہرحال مرزا نے کہا ہے تو ایسی کہا ہوگا۔ کاروبار سے مطلب یہاں پر ہے مشغولیتیں، یعنی مشغول ہونا اور حرکتیں طرح طرح کی اور سب۔ اور خندہ کہتے ہیں ہنسنے کو، تو پھولوں کی سی، خندہ ہائے گل یعنی پھولوں کی سی، اور خلل کہتے ہیں خرابی کو، رکاوٹ کو۔ تو بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ہم شرح اس طرح کر سکتے ہیں کہ بلبل پھولوں کے ساتھ عشق کی وجہ سے دیوانی ہو رہی ہے اور بے اختیار رو رہی ہے، کیونکہ عشق میں وہ کہتے ہیں کہ عشق وہ جو کرتا ہے اس کو رونا ہی پڑتا ہے، لیکن پھول اس کی حرکتوں اور اس کی مشغولیتوں کی ہنسی اڑا رہے ہیں، اور نہ بلبل کو اس حالت کا کوئی احساس ہے، نہ پھول ہنسی ضبط کرنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس کو عشق کہتے ہیں وہ دماغ کی خرابی اور فتور کے علاوہ کچھ نہیں، اور خصوصیت سے اس لیے کہ عموماً دیوانوں کی ہنسی ہی اڑائی جاتی ہے۔ تو اس میں بس یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اس کا ایک دوسرا پہلو دیکھیں تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی اگر کسی کام کو کرنے کے لیے بری طرح سے اس میں مشغول ہو جائے، لگ جائے، تو لوگ عموماً اس کا مذاق اڑاتے ہیں تا وقت تک کہ اسے کامیابی حاصل نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے آپ کے سامنے ہر روز ہوتا ہے، لوگ اس آدمی کو پاگل سمجھتے ہیں، دیوانہ سمجھتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں، سائنٹسٹ ایسے بہت سارے سائنسدان بھی گزرے ہیں، اور دوسرے بھی لوگ ہیں، لکھنے والے ہیں، شاعر ہیں، کہ جو شروع میں جب انہوں نے اپنی بات کہنے کی کوشش کی تو لوگوں نے ان کی ہنسی اڑائی، مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا ان کے ساتھ، لیکن جب وہ کامیاب ہو گئے تو پھر سب قائل ہو گئے۔ تو اپنے کام سے عشق کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جیسے دماغ میں کوئی خرابی ہو، اور خصوصیت سے اس قسم کے لوگوں کو تو لوگ مذاق ہی ان کا اڑاتے ہیں۔ آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ تازہ نہیں ہے
نشہ فکر سخن مجھے، تریاکی قدیم ہوں دود چراغ کا۔ اب اس میں آپ کو جو تازہ کا مطلب یہ ہے نیا، یہاں پر یہ نا، اور فکر سخن کہتے ہیں شاعری کرنے کو، آپ سمجھ لیجئے۔ اب اس میں ایک لفظ آیا ہے تریاکی قدیم، تو تریاک جو ہے وہ ایک یہ تریاکی بنا ہے لفظ تریاک سے، اس کو کاف اور قاف دونوں سے لکھتے ہیں۔ اچھا، یہ افیون کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی افیون جو ہوتا ہے اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس سے نشہ جو ہے وہ بڑھتا ہے کیا ہے مطلب جیسے افیم کے علاوہ کوئی بھی انسان کوئی چیز استعمال کرے، لیکن یہاں پر غالب نے اس کو استعمال کیا ہے اپنی شاعری اور اپنے فکر سخن کے لیے۔ اور دود چراغ کا مطلب ہوتا ہے چراغ کا دھواں، دودھ کہتے ہیں چراغ دھوئیں کو، تو دود چراغ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اب ہم اس کی تشریح میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی حال ہی میں شعر و شاعری شروع نہیں کی، یہ نشہ تو بہت پرانا ہے، یعنی میں بہت مدت سے اس معاملے میں سمجھیے کہ افیمی ہوں، اور اپنا کلام جو ہے نا اس کے لیے یعنی روشن ہے میرا کلام ایک طرح سے، تو اس لیے میں اس کی ابتدا سے ایسی فکر کرنے کا عادی ہوں۔ تو بہرحال یہ کوئی اتنا خاص مشکل شعر نہیں ہے سوائے ان الفاظ کے، اس میں صرف وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں بہت ہی کوئی نیا شاعر ہوں، یا مجھے نیا یہ شوق ہوا ہے، یا میں نے نئی شاعری شروع کی ہے۔ تو میں تو اس طرح کا شاعر ہوں کہ بہت ہی یہ نشہ بہت پرانا ہے، اور میں اپنے روشن کلام کے لیے ابتدا سے فکر کا عادی ہوں، کو تک بند نہیں ہوں۔ تو اچھی بات ہے، شعر میں کوئی خاص بہت زیادہ وہ تو نہیں ہے ایسے مشکل معاملات کے ہم آپ کی تشریح اس کی بھی کریں۔ اچھا، اب ان کا اگلا شعر ہے 100 بار بند عشق سے آزاد ہم ہوئے، پر کیا کریں کہ دل ہی عدو ہے فراق کا۔ اب فراق جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آزادی یا بے فکری یا فارغ ہونا، فراغت ہونا، اور اس میں ایک لفظ ہے عدو۔ عدو کا مطلب ہوتا ہے دشمن، اور بند عشق جو انہوں نے کہا ہے یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق کی قید سے، عشق کی گرفتاری سے۔ تو کہتے ہیں کہ 100 بار بند عشق سے آزاد ہم ہوئے، پر کیا کریں کہ دل ہی عدو ہے فراق کا۔ اب اس کی شرح کوئی خاص مشکل نہیں ہے، لیکن ہم آپ کے لیے کیے دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم عشق سے ہماری جان چھوٹ گئی، لیکن ہمارے دل کو آزادی اور بے فکری سے اتنی دشمنی ہے کہ وہ پھر کوئی نہ کوئی آفت اور الجھن پیدا کر لیتا ہے، عشق پال لیتا ہے۔ یہاں ان کی جو مراد ہے وہ دنیا کے معاملات کے عشق سے ہے، یعنی کئی مرتبہ ہم نے دنیا کی الجھنوں سے دامن چھڑایا، لیکن پھر دل اسی جال میں جا کے پھنس جاتا ہے، تو ہم کیا کریں، ہماری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو خاص مشکل شعر نہیں ہے، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، اس کا اگلا شعر ہے کہ بے خون دل ہے چشم میں موج نگاہ غبار، یہ میں کدا خراب ہے میں کے سراغ کا۔ سراغ کہتے ہیں پا لینے کو، یعنی کسی کا کوئی نشان اگر مل جائے تو اس کو پا لینے کو سراغ کہتے ہیں۔ اور اس میں اور کون سا لفظ ہے کہ جو ہم ڈھونڈیں اس میں، اور کوئی خاص اس میں ایسا لفظ نہیں ہے۔ میکدہ تو آپ جانتے ہیں کہ شراب خانے کو کہتے ہیں۔ اب یہاں ہم اس کی تشریح کے لیے کچھ اساتذہ کی مدد بھی لیں گے،
کہ مولانا حسرت موہانی نے اس شعر کی جو تشریح کی ہے وہ ہے کہ دل میں خون کے نہ ہونے کی شکایت کر رہے ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ آنکھ میں اشکوں کے راستے سے خون دل میں آئے مگر نہیں آتا، تو آنکھ جو ہے نا موج نگاہ غبار بن گئی ہے۔ اچھا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گرد کا طوفان اٹھے اور غبار آ جائے بیچ میں، تو آپ کی نگاہ اور وہ چیز جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بیچ میں ایک پردہ سا بن جاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نگاہ میں یعنی اس خون کے دل کے بغیر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ میکدہ، یعنی میکدہ سے شراب خانے سے مطلب ہے آنکھ، اور میں جو ہے شراب کو کہا گیا وہ خون دل، تو کہتے ہیں کہ شراب ملے تو آباد ہوں اور خون دل آئے تو غبار دور ہو، کیونکہ بہت سارے پہلو اس میں عجیب و غریب اور نازک ہیں۔ مطلب یوں سمجھ لیجیے کہ جس آنکھ سے خون دل نہیں بہتا وہ اس لیے اندھی ہو جاتی ہے کہ اس میں نگاہ کی لہریں جو ہیں وہ غبار بن جاتی ہیں اور قوت بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہم اس کا اگلا شعر لیتے ہیں جو اس کا آخری شعر بھی ہے۔ اس میں غالب نے اپنا تخلص تو استعمال نہیں کیا ہے۔ باغ شگفتہ تیرا بساط نشاط دل، ابر بہار خم کدہ کس کا دماغ کا۔ باغ شگفتہ تیرا بساط نشاط دل، ابر بہار خم کدہ کس کے دماغ کا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں اس شعر میں خمکدہ کہتے ہیں، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ شراب خانے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور نشاط دل کہتے ہیں دل کی خوشی کو، دل کی خوشی کو نشاط دل کہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہاں پر ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس شعر میں یہ دیکھیے ہماری نظروں سے یہ شعر اجھل ہو گیا اس وقت، ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں شعر کہاں چلا گیا۔ اصل میں یہ کتاب ایسی جگہ رکھی ہوئی ہے اور وہ مائک ایسی جگہ پہ ہے کہ سب گڑبڑ ہو جاتی ہے کسی وقت۔ اچھا چلیے، خمکدہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں شراب خانے کو کہتے ہیں، اور اس میں اور کوئی مشکل لفظ تو ہے نہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے حسن کا سرسبز اور شاداب باغ اور شگفتہ باغ میرے دل کی خوشی اور راحت کا باعث ہے، اور باقی رہا موسم بہار کا بادل تو کون کہہ سکتا ہے کہ کس کے ذوق کا شراب خانہ ہے۔ مجھے تو اس سے کوئی دلبستگی نہیں، کیونکہ میری تو ہر رات تمہارے ہی باغ حسن سے وابستہ ہے۔ تو اس شعر میں کوئی بہت زیادہ گہرائی نہیں ہے، لیکن ان میں بس یہ سمجھ لیجیے کہ کہتے ہیں کہ شراب پینے کا زیادہ لطف جو ہے وہ بارش میں آتا ہے، کہتے ہیں، اور یہی ایسا ہی ہم نے پڑھا بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ابر بہار ہے اور خم کدہ ہے اور دماغ سے نشے کی مناسبت بھی ہے، تو ہمیں بہت ہی اس میں لطف آ رہا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ آج کی غزل تھی اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی تھے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے اس کی شرح بیان کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی سمجھ میں اس طرح یہ غزل آ گئی ہوگی تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہماری کسی کوشش سے آپ کی سمجھ میں غالب کی کوئی غزل آ گئی۔ تو پھر بس آج کے سبق میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی غزل کے ساتھ، کسی اور موقع پر، کسی اور محفل میں۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔